नामपल्ली अदालत ने वोट बराए नोट मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 16 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। वोट बराए नोट मामले में नामपल्ली अदालत ने मंगल को समाअत की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुकदमे की समाअत में शरीक नहीं हुए। नामपल्ली अदालत ने मुल्जिमीन की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया है। मुल्जिमान की जानिब से अदालत से इस्तशना की इस्तदा की गई है। अदालत इस मामले की अगली समाअत 16 अक्टूबर को करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 16 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में शरीक होने का हुक्म जारी किया गया है। रोजगार का झांसा देकर जंग के मैदान में झोंक दिए जाने वाले तेलंगाना और कर्नाटक के नौजवानों ने उन्हें बाहिफाजत वतन वापस लाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में तेलंगाना के नारायणपेट और कर्नाटक के गुलबर्गा से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने मुलाकात की। इन नौजवानों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। आपको बता दें कि रोजगार का झांसा देकर रियासत तेलंगाना और कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले अफराद को जंग में झोंक दिया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मामले में मुदाखलत करते हुए मरकजी वज़ारत खारजा से नुमाइंदगी की और वहां पर फंसे हुए नौजवानों को वतन वापस लाने में अहम रोल निभाया। रूस से वापस आने वाले नौजवानों और उनके अफराद खानदान ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। हज की सादत हासिल करने वाले अफराद के लिए खुशी की खबर। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज दरख्वास्तों के इदखाल की तारीख में 30 सितंबर तक तौसी कर दी। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल की तारीख में 30 सितंबर तक तौसी की गई है। ख्वाहिशमंद हजरात अब 30 सितंबर तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO लियाकत अली के मुताबिक रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी करते हुए इसकी इतला दी गई है। आपको बता दें कि हज दरख्वास्त फॉर्म्स के ऑनलाइन अदखाल की कल आखिरी तारीख थी। मुल्क गिर सतह पर हज दरख्वास्तों के इदखाल का मरहला इंतहाई सुस्त रवी का शिकार रहा और तवक्को के मुताबिक दरख्वास्तें दाखिल नहीं की गई। लिहाजा रियासती हज कमेटियों की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए आखिरी तारीख में 30 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। ये भी याद रहे कि हज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने वाले अफराद के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए जो 30 सितंबर से पहले जारी किया गया हो और उसकी मियाद 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म हज कमेटी की वेबसाइट http://hajcommittee.gov.in पर दाखिल की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल ऐप हज सुविधा से भी दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत दस्तयाब है। तेलंगाना हज कमेटी ने अवाम की सहूलत के लिए हज हाउस नामपल्ली में खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं जहां दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत फराहम की गई है। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद में रहने वाले गरीबों से नाराज हैं, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वजीर KTR ने तेलंगाना भवन में शेरलिंगमपल्ली हल्के के बीआरएस कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रेवंत रेड्डी हैदराबाद में बीआरएस पार्टी को वोट देने वाले गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं क्योंकि अवाम ने कांग्रेस को नहीं बल्कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर बीआरएस को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आला मुखलिस और ईमानदार हैं तो उन्हें अपने भाई और गरीबों के साथ यकसा सलूक करना चाहिए। साबिक वजीर ने पूछा है कि रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी का घर भी दुर्गम चेरू FTL में है, क्या उन्हें नोटिस जारी किया गया है? हाइड्रा के कमिश्नर जल्द ही बैंक के जिम्मेदारान से मुलाकात करेंगे ताकि बैंकों को गैर कानूनी तामीरात को कर्ज देने से रोका जा सके। जराये ने बताया है कि हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ के आने वाले दिनों में बैंकर्स से मिलने का इम्कान है। हाइड्रा की जानिब से इस सिलसिले में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक्स के जिम्मेदारान को एक मकतूब रवाना किया गया है। मुलाकात के दौरान AV रंगनाथ बैंक्स के जिम्मेदारान को ये हिदायत जारी करेंगे कि वो आबी ज़खायर के बफर जोन और FTL जोन में गैर कानूनी तामीरात को रोकें, कर्ज फराहम न करें। इसके लिए हाइड्रा की जानिब से एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी जा चुकी है।
علاماتی ہائیڈرا نے ان بینکس کی فہرست بھی تیار کر لی ہے جنہوں نے حال ہی میں منہدم عمارتوں اور ولاس کے لیے قرض فراہم کیا تھا۔ اے وی رنگناتھ نے آبی ذخائر کے قریب تعمیرات کے لیے قرضوں کی منظوری پر بینکس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کاماریڈی کے خانگی اسکول میں مسلم طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ لڑکی کے رشتہ داروں اور مقامی لوگوں کے شدید احتجاج کے بعد پولیس نے پی ٹی ٹیچر کو گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق کاماریڈی کے جیودان اسکول کے پی ٹی ٹیچر نے مسلم لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ اس واقعے کی اطلاع کے بعد لڑکی کے رشتہ داروں اور مقامی لوگوں نے اسکول پہنچ کر شدید احتجاج کیا۔ احتجاج اتنا شدید تھا کہ احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ بتایا گیا ہے کہ جیودان اسکول میں UKG میں پڑھنے والی 6 سالہ مسلم لڑکی کے ساتھ پی ٹی ٹیچر ناگراجو نے جنسی زیادتی کی۔ لڑکی کی طبیعت اچانک بگڑ جانے پر گھر والوں نے اسے اسپتال سے رجوع کیا، جہاں ڈاکٹرز نے لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کیے جانے کا انکشاف کیا۔ افراد خاندان نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے پی ٹی ٹیچر ناگراجو کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع کے عام ہوتے ہی لڑکی کے رشتہ داروں، عوام اور سیاسی قائدین کی ایک بڑی تعداد اسکول پہنچی اور احتجاج درج کروایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں وہاں پہنچ کر احتجاجیوں کو روکنے کی کوشش کی، لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ احتجاجیوں نے اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے حسن نگر بابا نگر کی عوام کو رات دیر گئے آبی سربراہی کے مسئلے سے نجات ملی۔ مجلس کے کارپوریٹر کی نمائندگی پر آبی سربراہی اب رات کے بجائے صبح کے اوقات میں کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حسن نگر بابا نگر کے لوگ کافی عرصے سے پریشان تھے کیونکہ علاقے میں رات 1 بجے آبی سربراہی کی جا رہی تھی۔ مقامی شخص سید خلیل الدین اور AIMIM کارپوریٹر محمد نواز نے اس مسئلے کو لے کر واٹر ورکس کے آفیسر ایشور کمار سے رجوع کیا اور اس سلسلے میں نمائندگی کی، جس کے بعد آبی سربراہی اب رات کے بجائے صبح کے اوقات میں کی جا رہی ہے۔ مقامی عوام نے AIMIM کارپوریٹر محمد نواز اور آفیسر ایشور کمار کی گل پوشی اور شال پوشی کی اور ان سے اظہار تشکر کیا۔ کارپوریٹر نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ علاقے میں جلد از جلد بوسٹر لگوایا جائے گا تاکہ پانی کے پریشر کو بڑھایا جا سکے اور عوام کو راحت مل سکے۔ اس موقع پر محمد چاند پاشا، شیخ محمد اسلم کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد سمیت کئی اضلاع اور مضافاتی علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں آنے والے 4 دنوں تک موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے الرٹ جاری کیا ہے۔ حیدرآباد میٹرولوجیکل سینٹر کے مطابق شمالی آندھرا اور جنوبی اڑیسہ کے ساحلوں کے قریب خلیج بنگال کے شمال مغربی حصے میں ہوا کا کم دباؤ بننے کے نتیجے میں ریاست میں شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے متعدد اضلاع کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ منگل کے دن بھی کئی مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ اضلاع کمرم بھی آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، نلگنڈا، رنگا ریڈی، وقار سنگا ریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور جوگولامبا گدوال میں بارش ہوئی۔ حیدرآباد میں بھی وقفے سے بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے عادل آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسلہ، میدک اور کاماریڈی اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان جتایا ہے۔ کئی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ مذکورہ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے اور انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ دوسری جانب عوام کو بھی یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریز کریں اور حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ملاقات کی۔ مرکز کی جانب سے قومی شاہراہ 63 کی توسیع اور نئے سڑک کی تعمیر کے لیے منظوری دے دی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد، پیداپلی کے رکن پارلیمنٹ گدم ومسی کرشنا اور چینور کے MLA وویک وینکٹا سوامی نے دہلی میں مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ چینور کے MLA جی وویک نے کہا کہ
اس سے پہلے ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر سے ملاقات کرتے ہوئے قومی شاہراہ 63 کی توسیع اور نئی سڑکوں کی منظوری کے لیے نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا۔ بتایا گیا ہے کہ مرکز نے قومی شاہراہ 63 کی توسیع کے لیے 100 کروڑ روپے منظور کیے ہیں اور سڑک کی تعمیر کے لیے بھی 1 کروڑ سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ اگلے 15 دنوں میں مرمتی کاموں کا آغاز ہو جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے ٹولی چوکی رومان ہوٹل علاقے کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر منگل کو کاروان MLA قاسم محی الدین نے ٹولی چوکی رومان ہوٹل کے علاقے کا معائنہ کیا۔ دریں اثنا GHMC کے عہدیداروں اور مانسون ٹیمز کو ملبہ ہٹانے اور نکاسیاب کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ بتایا گیا ہے کہ ٹیمیں نالے کی صاف صفائی اور پانی کے آزادانہ بہاؤ کے لیے کوڑے کرکٹ کی نکاسی میں جٹ گئی ہے۔ انجینئرز، ڈپٹی انجینئرز، ورکنگ انسپیکٹرز، ایریا پرائمری یونٹ کے پریزیڈنٹ اور پارٹی کے سرگرم کارکنان کی جانب سے بھی بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع کے مرری پیدا کے قریب زندہ مچھلیوں کو لے جانے والا ٹرک الٹ گیا۔ مقامی افراد ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر سڑک پر مچھلیاں لوٹتے نظر آئے۔ ذرائع نے بتایا کہ زندہ مچھلیوں کی کھیپ لے کر کھمم سے ورنگل کی طرف جا رہا ایک ٹرک مرری پیدا میں سڑک کے بیچوں بیچ الٹ گیا۔ مقامی افراد فوراً حرکت میں آ گئے اور ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر سڑک کے بیچوں بیچ پہنچ کر مچھلیاں لوٹنے لگے۔ حادثے کی وجہ سے پوری مچھلیاں سڑک پر بکھری ہوئی نظر آئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور لوگوں کو مچھلیاں اکٹھا کرنے سے روک دیا۔ اس واقعے کے بعد سڑک کے دونوں سمت شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ بڑی تعداد میں گاڑیاں قطاروں میں کھڑی نظر آئی۔ پولیس نے ٹریفک کو بحال کیا ہے اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے اس سلسلے میں تفتیش شروع کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی احتجاجی ریلی کے بعد کوپری ہائی وے پر راستہ روکو احتجاج کرنے پر مظاہرین کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں۔ مہاراشٹر کے مجلسی صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی قیادت میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی۔ احتجاجی ریلی BJP کے MLA نتیش رانے اور مبلغ رام گری مہاراج کے مبینہ طور پر نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نکالی گئی تھی، جس میں 12,000 سے زائد مسلمان بھائیوں نے حصہ لیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ پیر کی رات دیر گئے بڑے پیمانے پر بھیڑ کو ممبئی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں ملند چیک ناکے سے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ احتجاج، جسے ترنگا سنویدھان ریلی کا نام دیا گیا تھا، اورنگ آباد سے شروع ہوا اور مراٹھواڑہ کے مختلف حصوں سے سینکڑوں گاڑیاں ممبئی کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی سمردھی ایکسپریس پہنچی، ٹریفک میں بڑے پیمانے پر خلل پڑا۔ پہلی بار ایک احتجاجی ریلی کی وجہ سے ایکسپریس وے پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ بھاری نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ACP اور سینئر پولیس انسپیکٹرز بھی وہاں پر موجود تھے۔ پارٹی ممبران کا دعویٰ ہے کہ سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل ناقابل رسائی ہیں۔ وہ گھنٹوں قومی شاہراہ پر انتظار میں کھڑے رہے۔ پولیس نے بھیڑ پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج کا بھی سہارا لیا ہے۔ کوپری پولیس اسٹیشن میں مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ریاستی وزیر برائے پنچایت راج و دیہی ترقی سیتا اکا نے تلنگانہ گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کرتے ہوئے زیر التوا بلوں کو منظوری دینے کی درخواست کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاستی وزیر سیتا اکا منگل کو راج بھون پہنچی، جہاں پر انہوں نے گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سیتا اکا نے بتایا کہ حکومت نے سال 2022 میں ملگو گرام پنچایت کو میونسپلٹی میں تبدیل کرنے کا ایک بل پاس کیا تھا، جو کہ گورنر کے پاس زیر التوا ہے۔ اپنی ملاقات کے دوران انہوں نے گورنر سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ زیر التوا بل پر اپنی منظوری کی مہر لگائیں۔ سیتا اکا کے مطابق گورنر نے ان کی درخواست پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گورنر جلد ہی عادل آباد اور ناگر کرنول اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں۔ سیتا اکا نے بتایا کہ گورنر ملگو ضلع کے
کچھ گاؤں کو گود لینے پر بھی غور و خوض کر رہے ہیں۔ محبوب نگر میں ایک آنگن واڑی مرکز کی چھت گر جانے سے کم از کم 4 بچے زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ محبوب نگر کے گنگاوتی میں ایک آنگن واڑی مرکز کی چھت گرنے سے 4 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی عمریں 4 سے 5 سال کے درمیان ہیں۔ زخمی بچوں کی شناخت امان سید، مردان مانویتا اور سرکشا کے طور پر کی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے زخمی بچوں کو سرکاری اسپتال پہنچایا۔ خوش قسمتی سے دیگر بچے محفوظ رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 3 دن کے وقفے کے بعد منگل کو آنگن واڑی مرکز کی کشادگی ہوئی تھی۔ حسینہ نامی ٹیچر آنگن واڑی کے تقریباً 20 بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ سٹی کونسل کے صدر مولا صاحب، وارڈ ممبر منوہر سوامی، CDPO جے شری دیسائی، سپروائزر چندرما اور دیگر کونسل ممبران نے اس واقعے کا علم ہونے پر آنگن واڑی کا معائنہ کیا۔ راجنا سرسلہ ضلع کے ایلا-ریڈی پیٹ منڈل کے ایک اسکول میں بیئر کی بوتلیں پائی گئی۔ نامعلوم افراد نے اسکول کے احاطے میں شراب پینے کے بعد بوتلیں وہیں چھوڑ دی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایلا-ریڈی پیٹ منڈل کے بنڈا لنگم پلی گاؤں کے ایک ہائی اسکول میں آج صبح بیئر کی بوتلیں پائی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رات میں کسی نے اسکول کے احاطے میں پارٹی کی ہے۔ شراب نوشی کرنے کے بعد بوتلز وہیں چھوڑ دی ہیں۔ صبح جب عملہ اور طلبہ اسکول پہنچے تو وہاں کی صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عملے نے جن افراد نے اسکول کے تقدس کو پامال کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا ہے۔ نلگنڈا میں BRS کارکن کے خلاف غیر قانونی مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے آدھی رات کو دروازہ توڑ کر BRS کارکن کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نلگنڈا کے گرم پوڈو منڈل کے موزانگی گاؤں کے رہنے والے BRS رکن کاسانی چنٹی کو 6 پولیس کانسٹیبل نے آدھی رات کو گرفتار کیا۔ پولیس اہلکار دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے۔ چنٹی پر اراضی کے معاملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے اور معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ پولیس پر ملزم کی ماں اور بیوی کو دھکیل دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ غمزدہ ماں نے انصاف کی گہار لگائی ہے۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ محکمہ آبپاشی میں گزشتہ BRS حکومت کی ناکامیوں کو درست کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت پر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے سوریا پیٹ ضلع کے نادی گڑم منڈل میں کاکتیا رام چندر پورم میں ناگرجنا ساگر نہر کی کھدائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ کاموں میں تاخیر پر انہوں نے کھمم ضلع SC پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کام کل تک مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ بتایا گیا ہے کہ سوریا پیٹ اور کھمم ضلع میں پچھلے 50 سالوں میں اتنی بارش کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اور نقصان کے پہلے گھنٹے سے ہی وزیر اعلیٰ سمیت سبھی وزراء جنگی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے بھارت راشٹر سمیتی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعت حکومت پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کی ناکامی کی وجہ سے محکمہ آبپاشی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن کانگریس میں اقتدار میں آنے کے بعد 700 انجینئرز بھرتی کیے گئے ہیں، 1800 لاسکر تیار کیے گئے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ BRS پارٹی جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کے باوجود کسانوں کو اکسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے ریجنل رنگ روڈ کے متاثرین اور کسانوں سے ملاقات کی۔ حکومت کی جانب سے انتخابی وعدے پورے نہ کرنے تک متاثرین کا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ سابق وزیر اور سیدی پیٹ MLA ہریش راؤ نے منگل کو RR پروجیکٹ سے متاثرہ افراد اور کسانوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس موقع پر متاثرین اور کسانوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ تو چیف منسٹر ریونت ریڈی اور نہ ہی وزیر کومٹی ریڈی اور نہ ہی متعلقہ MLA نے ان کے مسائل حل کیے ہیں۔ ہریش راؤ نے متاثرین کو تسلی دی ہے اور ان کی مدد کرنے کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت راشٹر سمیتی اس وقت تک متاثرین کے ساتھ کھڑی رہے گی جب تک کانگریس حکومت اپنے انتخابی وعدوں کو پورا نہیں کرتی۔ اتنا ہی نہیں، ہریش راؤ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے مؤثر اقدامات نہیں کیے، ان کے مسائل حل نہیں کیے تو BRS پارٹی متاثرین کی طرف سے جدوجہد کرے گی۔ وعدوں کو پورا نہ کرنے پر سابق وزیر نے کانگریس پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھونگیر میں انتخابی مہم کے دوران کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے متاثرین کو مدد کرنے کا یقین دلایا تھا، لیکن اب
انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پارٹی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ سینئر صحافی و نمائندہ منصف کاغذ نگر محمد فیاض الدین نے سب کلکٹر کاغذ نگر شردھا شکلا سے ملاقات کرتے ہوئے جائزہ حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ شردھا شکلا نے حال ہی میں سب کلکٹر کاغذ نگر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی ہے۔ سینئر صحافی و نمائندہ روزنامہ منصف کاغذ نگر محمد فیاض نے سب کلکٹر آفس چیمبر میں نومنتخب سب کلکٹر شردھا شکلا سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں گلدستہ پیش کیا اور اپنی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دے کر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں ہر خاندان کو ڈیجیٹل کارڈ جاری کرنے کے لیے لائحہ عمل کو تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں 1 اسٹیٹ 1 ڈیجیٹل کارڈ جاری کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈیجیٹل کارڈ کی اجرائی کے سلسلے میں سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر صحت دامودر راج نرسمہا اور دوسروں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ فیملی ڈیجیٹل کارڈ جاری کرنے کے لیے ہر اسمبلی حلقے کے ایک ٹاؤن اور ایک گاؤں میں پائلٹ پروجیکٹ انجام دیں۔ 1 اسٹیٹ 1 ڈیجیٹل کارڈ کے طریقہ کار پر یہ کارڈ ہونا چاہیے، جس میں راشن، ہیلتھ سروس کے علاوہ ویلفیئر اسکیمات بھی شامل کیے جائیں۔ مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے MNJ ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ انہوں نے دواخانے میں مریضوں سے ملاقات کی اور ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ساتھ ہی انہوں نے دواخانے میں علاج کی سہولتوں کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کی اور مریضوں میں پھل تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کے پرنسپل سیکرٹری دانا کشور، GHMC حیدرا، ہمڈا کمشنرز، رچاکنڈا، سائبر آباد پولیس کمشنرز کے علاوہ دیگر عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا تاکہ تال میل میں اضافہ کیا جائے۔ ٹریفک کے بہتر انتظام اور عوام کی حفاظت کے لیے مسلسل تیز اور شدید بارش کے دوران سڑکوں اور اہم جنکشنز پر فوری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں تمام فریقین کی جانب سے سرگرم ٹھوس رد عمل پر زور دیا گیا۔ اہم جنکشنز پر درکار فوری اقدامات پر غور کیا گیا، جس میں مناسب موڑ، موسم کی پیش قیاسی کی اطلاعات، ٹریفک ایڈوائزری کو زیادہ تیزی سے عام کرنا بھی شامل ہے۔ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی پر مہاراشٹر حکومت کی جانب سے خاطیوں کے خلاف عدم کارروائی پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر یونٹ کی جانب سے ایک تاریخ ساز ریلی اورنگ آباد سے ممبئی نکالی گئی۔ امتیاز جلیل سابق رکن پارلیمنٹ و صدر مجلس مہاراشٹر کی قیادت میں ہزاروں افراد کی تعداد میں کاروں کا قافلہ ممبئی روانہ ہوا۔ بارش کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کا قافلہ ممبئی پہنچا۔ ممبئی ہائی وے پر کئی کلومیٹر تک طویل مجلس کی احتجاجی ریلی کے سبب ریاستی انتظامیہ حیران رہ گیا۔ ممبئی کی ہائی وے پر کئی کلومیٹر طویل تاریخ ساز ریلی کو دیکھ کر راستوں پر بھی لوگ حیران رہ گئے۔ اس ریلی میں تمام کاروں پر ترنگے پرچم لہرائے جا رہے تھے۔ ملک کی مختلف درگاہوں کے سجادہ نشینوں کے وفد نے مرکزی حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے وقف ترمیمی ایکٹ کی تائید کی۔ انہوں نے بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وفد نے وقف ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں حکومت کے قدم کی ستائش کی۔ حیدرآباد سے تروپتی جانے والے طیارے نے تکنیکی خرابی کے بعد شمس آباد ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ اس طیارے نے صبح تقریباً 6:30 بجے اڑان بھری، جس کے کچھ دیر بعد ہی پائلٹ نے اس میں تکنیکی خرابی محسوس کی۔ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے ربط پیدا کرتے ہوئے ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی، جو اسے دے دی گئی۔ بعد ازاں اس طیارے نے محفوظ طور پر ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ اس واقعے سے طیارے میں سوار مسافرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جنہوں نے کہا کہ ایمرجنسی لینڈنگ کے تقریباً 2 گھنٹوں کے باوجود ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے حسن آباد کے لمہ تالاب میں
स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इल्मा तालाब में गणेश विसर्जन के बाद कचरे की निकासी को यकीनी बनाया। नरसापुर की बीआरएस रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के मकान पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला किया। तफसीलात के मुताबिक नरसापुर के मोजे गोरारम में गणेश जुलूस सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के मकान के सामने से गुजर रहा था कि अचानक कांग्रेस के कारकुनों ने नारे लगाते हुए बड़े पैमाने पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के घर के सामने आतिशबाजी और उनके घर में घुसने की कोशिश की, जिसके जवाब में बीआरएस के कारकुनों और कांग्रेस के कारकुनों में जबरदस्त बहस और तकरार हो गई। कांग्रेस की रुकन असम्बली यशस्वी रेड्डी ने 80 एकड़ से कांग्रेस कायदीन के किसी भी ताल्लुक की तरदीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के 9 माह हो चुके हैं। ये हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत बसों में फ़राहम कर रही है, साथ ही मुफ्त बरक़ी और गैस सिलेंडर्स भी फ़राहम किए जा रहे हैं। रियासती हाईकोर्ट ने दुर्गम चेरू तालाब के अतराफ तामीरात को मुनहदम करने पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया। इन इमारतों में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी की इमारत भी शामिल है। हैदरा की जानिब से दुर्गम चेरू तालाब के अतराफ की गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने के सिलसिले में तिरुपति रेड्डी के मकान, दफ्तर के अलावा दीगर अहम शख्सियात की इमारतों को मुनहदम करने की नोटिसें जारी की गई थी और उन्हें 30 दिन के अंदर रज़ाकाराना तौर पर मकानात मुनहदम कर देने की हिदायत दी गई थी। बसूरत दीगर हैदरा की जानिब से इन मकानात को मुनहदम करने का इंतबाह दिया गया था। हैदरा की जानिब से नोटिसें वसूल होने के बाद तिरुपति रेड्डी और दीगर मुतासरीन ने इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू किया। इस केस की समाअत के दौरान अदालत ने इंहदामी कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया। आईटी के अहदेदारों ने कुकटपल्ली में रेनबो विस्टास अपार्टमेंट की तलाशी ली। बीआर के चैनल के सरबरा बी रामकिशन चौधरी के मकान की भी आईटी के अहदेदारों ने तलाशी ली। कागजनगर में जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से मदरसा ताजुल औलिया के तलबा में नोटबुक्स, पेन, पेंसिल और दीगर अशिया तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर इनामुर रहमान जमा, जनरल सेक्रेटरी रियाज अली और मदरसे के तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी मौजूद थे। विजयवाड़ा के सैलाब मुतासरीन ने मुआवजा न मिलने पर परेशानी का इजहार किया है। सैलाब मुतासरीन ने विजयवाड़ा कुमारापल्ली मुस्तखर में इस सिलसिले में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनको फौरी तौर पर मुआवजा अदा करे, क्योंकि सैलाब में वो हर चीज़ से महरूम हो चुके हैं। मेदक ज़िले में सड़क हादसा पेश आया। महाराष्ट्र से हैदराबाद जाने वाली कार को पीछे से बोलेरो कार ने टक्कर दी थी। इस हादसे में बोलेरो में सवार 2 अफराद फंस गए, जिनको 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद कामयाबी के साथ महफूज तौर पर निकाला गया। मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने पूछा कि वज़ीर आला को गरीबों की ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर करने का काम रियासती हुकूमत कर रही है। मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। ये वाक़या झारखंड में पेश आया। मरकजी वज़ीर झारखंड में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए गए थे कि उनकी गाड़ी एक बड़े गड्ढे में फंस गई। इसके साथ ही उनके सिक्योरिटी के अहदेदारों के अलावा दीगर मुकामी अहदेदारों ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को गड्ढे से निकालने में कामयाबी हासिल की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।